वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, 15 बरस तक इंसानी स्मगलिंग के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने वाला इदारा FIA, इसके मुताबिक हर साल तकरीबन 30 से 40 हज़ार पाकिस्तानी जो हैं वो इल्लीगल तरीके से दूसरे ममालिक जाने की या यूरोप में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, जिसमें मोस्टली जो है बलूचिस्तान का रास्ता बलूचिस्तान से ईरान की तरफ जाया जाता है और या फिर हवाई सफ़र करके कोशिश की जाती है इल्लीगल तरीके से किसी भी तरीके से यूरोप जो है वो एंटर हुआ जाए। बहुत से लोग जो बलूचिस्तान से ईरान का रास्ता लेते हैं या तो यहाँ पर ही पकड़े जाते हैं या ईरान में जाकर पकड़े जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग की जद में आकर जाँ बहक भी हो जाते हैं। मोस्टली जो लोग हैं वो यूनान जाते हैं या तुर्की जो है वहाँ जाते हैं और फिर वहाँ से इनकी अगली मंजिल जो होती है वो ये होती है कि हम यहाँ से जो हैं अब किसी भी तरीके से यूरोप में एंटर हो जाएं। और ऐसे बहुत से केसेस हमने रिसेंटली, जो यूनान कश्ती हादसा भी हुआ, बहुत से लोग अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचने से पहले ही मर जाते हैं, या तो अपने एजेंट्स के हाथों मारे जाते हैं या समंदर में कश्ती हादसे में जाँ बहक हो जाते हैं या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारे जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हर साल 30 से 40 हज़ार लोग जो हैं वो गैर कानूनी तरीके से यूरोप में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। और इतने बड़े बड़े हादसे, रिसेंटली जो यूनान कश्ती हादसा हुआ जिसमें तकरीबन 400-500 के लगभग पाकिस्तानी जो थे वो मर गए थे, इसके बावजूद भी हमारी हुकूमत या हमारे इदारे कोई भी ऐसे ठोस इक़दाम नहीं कर सके जिसके ज़रिए ऐसे मामलात की हौसला शिकनी की जा सके। आज मेरे साथ शो में जो मेहमान शख्सियत मौजूद है उनका तारुफ आपसे करवाती चलूँ। पिछले 14 ईयर्स से ये यूरोप में मुकीम है और पाकिस्तान से जितने भी इल्लीगल लोग जो हैं इल्लीगल तरीक़ों से यूरोप में दाखिल होने की इन्होंने कोशिश की, उनमें से लगभग 400 से ज़ायद लोगों के साथ इन्होंने इंटरव्यूज़ भी किए हैं और डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनाई हैं। आज इन्हीं से हम जानेंगे कि जब ये इंटरव्यूज़ इन्होंने किए सो इसके दौरान लोगों की जानिब से क्या रीज़न्स बताई जाती हैं कि वो पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं, किन बुनियादों पर छोड़ना चाहते हैं। ऑब्वियसली इन्फ्लेशन या लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एक रीज़न तो है ही है, और फिर ये कि जब आपको मालूम है कि ये सफ़र इतना ख़तरनाक है तो फिर भी लोग रिस्क क्यों लेते हैं, एक ये चीज़। और हमारे इदारे, उनकी जानिब से क्या कार्रवाइयाँ अभी तक अमल में लाई गई हैं, क्या किस किस्म के ठोस इक़दाम किए गए हैं, ये सब बातें आज हम जानेंगे। हमारे साथ सहाफ़ी जो कि DW के साथ भी मुंसलिक हैं, अली शेर इस वक्त शो में मौजूद हैं। अली शेर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड गुड मॉर्निंग लाहौर। सो सबसे पहले देखें, हर साल तकरीबन 30 हज़ार से 40 हज़ार लोग जो हैं पाकिस्तानी जो हैं वो गैर कानूनी तरीके से जो है वो यूरोप में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। जब आपने इनमें से तकरीबन 400 के करीब लोगों का इंटरव्यू किया, आपने क्या आइडेंटिफाई किया, किन वजूहात की बिना पर ये लोग जो हैं इतना कठिन, इतना मुश्किल, इतना खौफनाक सफ़र जो है वो इख्तियार करने पर राज़ी हो जाते हैं? सबसे पहले बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी। मैंने ये सफ़र तकरीबन 4 साल पहले शुरू किया था और मुझे ये फ़ील हुआ कि जो पाकिस्तानी वहाँ पे रह रहे हैं, एक तो हमारी रिस्पेक्ट नहीं है और सेकंडली वो 10-10 साल से 15-15 साल से लोग सर्वाइव कर रहे हैं। सबसे मेजर रीज़न ये है कि यहाँ पे खुद अतमादी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बाहर जाना इसलिए चाहते हैं कि यहाँ पे जॉब्स नहीं उन्हें मिलती, और एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन कह लें, लोगों के पास नॉलेज नहीं है, उन्हें किसी ने अवेयरनेस नहीं दी कि आप प्रॉपर वे से बाहर कैसे जा सकते हैं। तो ये जो एजेंट हजरात हैं ये फिर इजीली इन लोगों को टारगेट करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप इतने दिनों में बाहर चले जाएंगे और ये बड़ा इजी प्रोसेस है। सो मैंने जब इंटरव्यूज़ का आगाज़ किया और जब मैंने देखा कि लोगों को मिस गाइड बहुत किया जाता है, जो उन्हें बताया जाता है रियलिटी उससे बिल्कुल अपोजिट होती है। ज़्यादातर पाकिस्तानी जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट गुजरात से, गुजरावाला से और मंडी बहाउद्दीन से जाते हैं। अब शेखुपुरा और बाकी अजला से भी शुरू हो गए हैं। पहला मुल्क आता है जी ईरान, यहाँ से ये जाते हैं लाहौर, लाहौर से वाया ट्रेन ये कराची जाते हैं, कराची से फिर ये मंद बल्लू जाते हैं और वहाँ फिर ये इंतज़ार करते हैं रात होने का। जैसे ही रात होती है फिर वो डाले आते हैं जिनके ऊपर तेल की स्मगलिंग होती है, तो उन डालों में बिठा के इनको ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर पे ले जाया जाता है। वहाँ पे ये इंतज़ार करते हैं ग्रीन सिग्नल का कि जैसे वो बंदा जो इन्हें गाइड कर रहा होता है वो कहता है कि अब आपने बॉर्डर क्रॉस करना है, तो देन ये बॉर्डर क्रॉस करके ईरान में इंटर हो जाते हैं और वहाँ फिर ये इंतज़ार करते हैं दोबारा उन्हीं गाड़ियों का, जो गाड़ियाँ जिस टाइप की गाड़ियाँ पाकिस्तान से बॉर्डर पे लेके गई थी। तो ये सिलसिला आगे चलता है और वो लोग वहाँ उन्हीं गाड़ियों में बैठ के एक सेफ़ में चले जाते हैं। सेफ़ लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं जहाँ लोगों को इकट्ठा किया जाता है एक कमरे के अंदर। तो वहाँ पे
رات ہونے کا دوبارہ انتظار کیا جاتا ہے، اور رات جیسے ہی رات ہوتی ہے تو پھر یہ مختلف گاڑیوں کی ڈگیوں میں اور بسوں میں جہاں لیگیجز ہم رکھتے ہیں وہاں لوگوں کو ڈال کے یہ تقریباً 4 سے 5 دن لگاتے ہیں، یہ ٹرکی کے بارڈر پہ لے کے جاتے ہیں، جو کہ بڑا کٹھن راستہ ہے۔ میں مختصر اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ نے یہ راستے خود دیکھے ہیں؟ جی بالکل، میں نے یہ کور کیا ہے، یہ سارے راستے میں نے خود دیکھے ہیں کہ جس طرح لوگ سروائیو کرتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کو سب سے بڑی جو مشکلات، اچھا ترکی کے بارڈر پر جا کر کیا ہوتا ہے، وہاں سے کس طرح سے بارڈر پار کیا جاتا ہے؟ ترکی کا جو بارڈر ہے وہاں ماکو کی پہاڑی ہے، بہت زیادہ لوگ جو غیر قانونی راستے سے وہاں گئے ہیں وہ یقیناً واقف ہوں گے۔ اگر آپ شدید گرمی کے موسم میں جاتے ہیں اور آپ چوٹی پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو سردی لگنا شروع ہو جاتی ہے، وہ اتنی اونچائی ہے اس پہاڑی کی۔ وہ گاڑیوں میں بٹھاتے ہیں، جہاں تک گاڑی جاتی ہے وہاں تک لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کے جاتے ہیں، دین پھر وہ آپ کو گدوں کے اوپر یا آپ کو پیدل کہیں گے کہ آپ چلیں۔ تقریباً آپ کو 12 گھنٹے چلنے کے بعد جب آپ چوٹی پہ چلے جاتے ہیں تو آپ نے انٹر ہونا ہوتا ہے نیچے اتر کے ٹرکی کے اندر، تو وہاں بہت زیادہ لوگوں کو کڈنیپ کیا جاتا ہے۔ وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن میں افغانی یا بدقسمتی سے پاکستانی ہیں جو کہ لوگوں کو کڈنیپ کیوں کرتے ہیں؟ تاوان لینے کے لیے۔ وہ آپ کو کیا وہ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ تاوان دے سکیں؟ انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ لوگ باہر جو جا رہے ہیں یہ 7-10 ہزار ڈالر دیں گے، اور انہوں نے جب پہنچنا ہے وہاں جا کے انہوں نے پیسے دینے ہیں، تو وہ آلریڈی ان کو آئیڈیا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم ان کو کیپچر کریں اور ہم ان کی فیملی سے پیسہ لیں اور پھر ان کو ہم چھوڑیں۔ اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں جن کی فیملیز بر وقت پیسے نہیں دے پاتی وہ وہیں ان کو مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، اور بہت زیادہ لوگ اس پہاڑی سے نیچے اترتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ دین یہ لوگ ٹرکی انٹر ہوتے ہیں، ایک چھوٹی سی ندی ہے جس کو کراس کرنا ہوتا ہے، تو پھر وہ ایک ٹرالا آتا ہے جس کے اندر لوگوں کو ڈالتے ہیں اور وہ استنبول لے کے جاتے ہیں۔ یعنی کہ اس میں یہاں پر یہ جو سارا پروسیس ہے اس میں پاکستانی بھی انوالو ہوتے ہیں، ایران کے لوگ بھی انوالو ہوئے اور ترکی کے لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں۔ یہ بغیر کسی سسٹم کے یہ کام جو ہے کسی ایک بندے کا تو ہے نہیں، پراپر نیٹ ورک ہے، پراپر نیٹ ورک ہے۔ گجرات والا بندہ لاہور تک، لاہور والا بندہ کراچی تک، دین یہ آگے جس طرح آپ نیکسٹ کنٹریز میں داخل ہوتے جاتے ہیں تو آگے آپ کا مختلف ایجنٹ ہوتے ہیں جو آپ کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ سو یہ لوگ جب ٹرکی چلے جاتے ہیں، استنبول چلے جاتے ہیں، تو پھر یہ انتظار کرتے ہیں 2 دن 4 دن، جیسے ہی انہیں پتہ لگتا ہے کہ اب بارڈر پہ سختی کم ہے اور کس راستے سے ہم نے جانا ہے تو پھر لوگ وہاں سے نکلتے ہیں۔ تقریباً 3 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد یہ یونان کے بارڈر کے قریب چلے جاتے ہیں۔ اب یونان 2 راستے نکلتے ہیں۔ یونان یورپ کا پہلا ملک ہے جہاں سے لوگ انٹر ہوتے ہیں، گیٹ وے ہے یورپ کا، بڑا چھوٹا ملک ہے، 1 کروڑ آبادی والا ملک ہے، بڑا خوبصورت ملک ہے۔ لوگ جب وہاں چلے جاتے ہیں تو 2 راستے ہیں۔ جن لوگوں نے پیسے زیادہ دیے ہوتے ہیں وہ وایا نہر جاتے ہیں، نہر آپ نے کراس کرنی ہے اور آپ گریس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے پیسے کم دیے ہوتے ہیں ان کو وہ وایا سمندر بھیجتے ہیں، جو کہ بڑا خطرناک راستہ ہے۔ وہ ایک ٹیوب والی کشتی ہوتی ہے جس کے اوپر گنجائش ہوتی ہے 10 لوگوں کی، اور لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں وہ 40 یہ جو یونان کشتی حادثہ ہوا تھا یہ بھی ایسے ہی ہوا تھا؟ نہیں، وہ ڈیفرنٹ تھا، میں نے اس کو کور کیا تھا، میں واحد پاکستانی تھا جو وہاں پہ جا کے میں نے کور کیا تھا اس کشتی کو، ٹھیک ہے، اس کے اوپر میں آتا ہوں۔ تو یہ لوگ 2 راستے ہیں گریس انٹر ہونے کے۔ یہ جو پہلا میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ جو لوگ $10,000 یا $9,000 یا $8,000 سم تھنگ دیتے ہیں وہ وایا نہر کے جاتے ہیں، اور جو 5,000 یا 4,000 یا اس سے کم دیتے ہیں وہ وایا سمندر جاتے ہیں۔ سو یہ ہو گیا لوگ پہنچتے کیسے ہیں۔ بہت زیادہ لوگ، میں ناظرین کو بتا دوں کہ ہر بندہ وہاں پہنچ نہیں جاتا۔ آج سے 10 سال پہلے حالات بڑے ڈیفرنٹ تھے، اب چونکہ ٹیکنالوجی ہے، ڈرون کیمراز کے ذریعے آپ کو واچ کیا جاتا ہے، اور یونان نے اب ایک دیوار سمندر کے اندر کھڑی کی ہے، آپ اس کو جیسے کراس کرتے ہیں یا ٹچ کرتے ہیں تو ان کی ریڈار میں آپ آ جاتے ہیں، تو وہ آپ کو پیچھے دھکیلتے ہیں۔ یعنی سروائیو کرنا اب غیر قانونی بندے کے لیے یورپ میں بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اگر آپ سم ہاؤ پہنچ جاتے ہیں، کسی بھی طرح پہنچ جاتے ہیں، تو وہاں پہ جا کے آپ کو اپرچونٹیز نہیں ہیں، کوئی آپ کو کام نہیں دے گا، اور آپ کو دیہاتوں میں کھیتوں میں جانا پڑے گا۔ وہاں پاکستانی ہی آپ کو بلیک میل کریں گے، وہ آپ سے کھیتوں میں کام کروائیں گے، اور اینڈ آف دا منتھ وہ آپ کو کہیں گے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ انہیں پتہ ہوگا کہ یہ بندہ پولیس کے پاس نہیں جا سکتا، یہ کہیں بھی جائے گا یہ خود غیر قانونی ہے۔ سو قدم قدم پہ غیر قانونی بندے کے لیے زندگی جو ہے وہ بڑی مشکل ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو آپ نے ایک بڑے مطلب میں کہوں گی انکشافات کیے ہیں، اور یہ پورا ایک پروسیس بتایا ہے کہ کس طریقے سے یہاں سے لوگ جو ہیں وہ براستہ بلوچستان، یعنی اگر ہم بات کریں بلوچستان سے، میرے خیال میں گوادر سے بھی ایک ویسے ایران کو بارڈر لگتا ہے، لیکن یہ کون سا، یہ مند بلو جو ہے نا یہ گوادر والی سائڈ پہ ہے، بلوچستان والی سائڈ پہ ہے، اور یہ جو مند بلو ہے یہ ایران بارڈر کے قریب ہے۔ اچھا ابھی ہمارے پاس نا وقت کی قلت ہے، یہ پروسیس تو آپ نے بتا دیا، حکومت
کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے, حکومت کی ناک کے نیچے یہ سارے کام ہوتے ہیں, کیوں کوئی مطلب ٹھوس اقدامات نہیں کیے جاتے؟ ان ایجنٹس کے گروہ کو, اس نیٹ ورک کو گرفتار نہیں کیا جاتا؟ ریسنٹلی بھی جب یونان کشتی حادثہ ہوا تھا, ایجنٹس کو گرفتار کیا گیا, بعد میں وہ لوگ کہاں گئے, نو بڈی نوز اباؤٹ اٹ. اس کے بعد لے دے کے معاملہ جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے. میں یہ جاننا چاہوں گی حکومت اس پر اسٹرکٹلی کوئی کام کیوں نہیں کرتی, کیونکہ اگر چاہے حکومت تو سب کچھ ہو سکتا ہے. جی بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا. میں آپ کو ایک ایگزامپل نہیں, میں نے خود ان کا انٹرویوز کیا جو 8 پاکستانی سروائیو کر گئے تھے اس کشتی حادثہ میں. 400 سے زیادہ پاکستانی تھے جن کی ڈیتھ ہوئی تھی. ٹوٹل 800 سے 812 لوگ بتایا جا رہا تھا جو کہ اس کشتی میں زیادہ سیرین تھے, دین پاکستانی کمیونٹی تھی. ان میں سے 112 لوگوں نے سروائیو کیا تھا جن میں 12 پاکستانی تھے. میں نے ان لوگوں کا انٹرویو کیا ہے اور آپ کو جان کے حیرانگی ہوگی کہ جو 2 پاکستانی جن کا میں نے انٹرویوز کیا, ایک بندہ جو ہے اس کی عمر 15 سال تھی, 15 سال, اور وہ پاسپورٹ پہ ٹریول کر کے پاکستان سے آیا تھا. اور ایک بندے نے مجھے اپنا پاسپورٹ دکھایا کہ علی بھائی یہ میرا پاسپورٹ دیکھیں, اور میں نے جب اس کا نام دیکھا میں نے کہا یار آپ کا تو یہ پاسپورٹ نہیں, نہ آپ کی شکل ہے. اس نے کہا میں اسی پاسپورٹ پہ پاکستان سے ٹریول کر کے آیا ہوں. یعنی پورے کا پورا جہاز یہاں سے دبئی جاتا ہے, دبئی سے وہ لیبیا جاتا ہے, اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ کسی کے پاسپورٹ کے اوپر ٹریول کر رہے ہیں. اور یہاں پر یہ سب کچھ پتہ ہوتا ہے لیکن روکا نہیں جاتا. لیول آف کرپشن دیکھیں کہ میری آئیڈینٹی نہیں ہے, میں کسی کے آئیڈینٹی کے اوپر, کسی کے آئی ڈی کارڈ پاسپورٹ کے اوپر میں ٹریول کر رہا ہوں. یعنی یہ ملی بھگت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. لیکن حکومت, آپ کو کیا لگتا ہے کیا اقدامات حکومت نے کیے ہیں اور کیا کرنے چاہیے؟ اگر سیریس ہو کے کیا جائے تو یہ نیٹ ورک آبویسلی اس میں قیمتی جانیں انوالو ہوتی ہیں, لوگوں کو سہانے خوابوں کا جھانسا دے کر وہ ایک کہتے ہیں نا ڈی ٹریک کیا جانا یا اپنے جال میں پھنسایا جانا, ان سے آپ پیسے بھی لیتے ہیں اور پھر وہ لوگ مر بھی جاتے ہیں. تو مجھے ایک تو لوگوں کی نہیں سمجھ آتی کہ جتنے پیسے آپ وہاں لگا کے جانا چاہتے ہیں وہی کوئی ریڈی تو آپ لگا ہی سکتے ہیں, ایٹ لیسٹ آپ کی جان تو بچ جائے گی نا. اپنا کوئی کام بندہ اپنے ملک میں کر لیتا ہے, وہاں سے تو آپ کی لاش ہی آنی ہے. تو یہ حکومت کی سطح پر کیا ہونا جو ہے وہ اس وقت مقصود ہے جس سے چیزیں جو ہیں وہ شاید بہتر ہو جائیں. جی میں پہلے ایک چیز ایڈ کر دوں کہ آج سے 10 سال پہلے اویئرنیس نہیں تھی, سوشل میڈیا نہیں تھا, لوگوں کو پتہ نہیں تھا. لیکن آج اگر کوئی بندہ فیصلہ لے رہا ہے تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہے. سب سے پہلے تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو روکیں, اور بچوں کو چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, آپ اس کو جا کے دیکھیں اور آپ بہتر فیصلہ کر پائیں گے. دین حکومت کی بات آتی ہے, اور حکومت جی مجھے نہیں لگتا کہ وہ سیریس ہے, کیونکہ جب آپ کے ایئرپورٹ سے لوگ باہر جا رہے ہیں اور ڈاکومنٹس بھی کسی اور کے ہیں اور لوگ ٹریول کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, پاکستان کا امیج کتنا خراب ہوگا, اس کے باوجود لوگ ابھی بھی اسی رستے پہ جا رہے ہیں. لیکن دیکھیں جب یہ لوگ دبئی سے لیبیا جاتے ہیں تو وہ کیا براستہ ایئرپورٹ جاتے ہیں, ایئرپورٹ تو وہاں پر نہیں ان کو پکڑا جاتا؟ یعنی کہ اگر یہاں سے تو وہ چلے گئے دبئی, تو کیا دبئی کے ایئرپورٹ پر جو لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں ان کو پکڑتے وہاں کے حکام؟ یہ ان کا سسٹم ایسا ہے کہ یہ کس طرح بچ کے نکل جاتے ہیں آئی ہیو نو آئیڈیا. لیکن یہ لوگ دوسروں کے پاسپورٹ پہ ٹریول کرتے ہیں. جو لوگ ابھی 18 سال کے نہیں ہیں وہ ٹریول کر رہے ہیں, کیونکہ میں نے ان لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوسروں کے پاسپورٹ پہ ٹریول کر کے آئے ہیں. اور جس طرح آپ فرما رہی ہیں کہ گورنمنٹ جو ہماری وہ کتنی سیریس ہے. اب گریس میں پاکستانیوں کے لیے اور قانون ہے, بنگالیوں کے لیے اور قانون ہے. بنگالی 5 سال کے بعد لیگل ہوتے ہیں, پاکستانی 7 سال کے بعد لیگل ہوتے ہیں. اور کوئی بھی جرم ہوتا ہے, بدقسمتی سے ہمارا امیج اتنا خراب ہے کہ ہم سافٹ ٹارگٹ ہیں. وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن پاکستان پہ الزام لگا دیا جاتا کہ یہ پاکستانیوں نے ہی کیا ہوگا. اس کے اوپر ہمارے اداروں کو بات کرنے کی ضرورت ہے, ہماری ایمبیسیز کو وہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ 5 فنگر از ناٹ ایکول. آپ تمام لوگوں کو ایک ہی نظر سے نہ دیکھیں. وہاں پہ بنگالی کمیونٹی کی رسپیکٹ ہم سے زیادہ ہے. اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ جو لوگ یہاں سے غیر قانونی جاتے ہیں اور دین وہاں پہ ہماری اچھا میں دوبارہ سے سمجھنا چاہوں گی جو ایئرپورٹ کے راستے جاتے ہیں, یہ تو آپ نے بتا دیا کہ کس طریقے سے بارڈر جو ہے اس کو کراس کیا جاتا ہے, لیکن جو لیبیا کے راستے جاتے ہیں ایئرپورٹ سے, یہاں سے لاہور سے دبئی, دبئی سے لیبیا, لیبیا سے آگے یہ لوگ کس طرح ٹریول کرتے ہیں جو لوگ ہوائی سفر سے جاتے ہیں؟ یہ جو لوگوں کا میں نے انٹرویو کیا تھا, انہوں نے 7,000 یوروز لیبیا تک دیے تھے اور 10,000 یوروز انہوں نے آگے دینے تھے. آپ اندازہ لگا لیں کہ 35 سے 40 لاکھ روپیہ بنتا ہے کہ, اور وہ یہ کام یہاں پر نہیں کچھ ہو سکتا. 35 سے 40 لاکھ روپیہ لگا کے یہ اپنے ڈیتھ وارنٹ پہ سرٹیفکیٹ سائن کر کے جاتے ہیں. 50-50 چانسز ہوتے ہیں کہ آپ نے بچنا یا نہیں بچنا. وہاں سے پھر موت بھی اتنی خوفناک. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جو حادثہ ہے اس کو تھوڑا سا میں ایڈ کر دیتا ہوں. کوئکلی کیجئے گا. جی لیبیا سے یہ لوگ جو خراب کشتی ہوتی ہیں یا جو اسکریپ کو ٹرانسپورٹ کرتی ہیں, ادھر سے ادھر ٹرانسفر کرتی ہیں,
یہ ان خراب کشتیوں کو ایجنٹ لوگ خریدتے ہیں, ان کے انجن کو تھوڑا سا ریپیئر کرواتے ہیں, اور کوئی اس کے اوپر کیپٹن نہیں ہوتا جو کہ پراپر جس کو پتہ ہو کہ کس طرح ڈرائیو کرنا ہے. وہ میرے اور آپ میں سے پوچھیں گے کسی کو کہ آپ کو ہاؤ ناؤ کا پتہ ہے, تھوڑا سا گائیڈ کر دیں گے اور کہیں گے کہ آپ نے اس سمت کی طرف جانا ہے. یہ جو حادثہ پیش آیا تھا, اسی طرح حادثہ پیش آیا تھا کہ یہ 2 دن لیبیا کے ارد گرد ہی گھومتے رہے تھے, یہ رستہ بھول گئے تھے. اور جب انہوں نے دیکھا جو سیرین کمیونٹی تھی کہ یہ ہمیں تو لیبیا کے ارد گرد ہی گھما رہا ہے, تو پھر وہاں ان کا جھگڑا ہوا اور اس کیپٹن کو انہوں نے قتل کر دیا. اب چونکہ وہ کشتی جو ہے وہ خراب تھی اور وہ 4 دن سے وہیں کھڑی ہوئی تھی, اور اس کو یہ جو یونانی کوسٹ گارڈ ہے انہوں نے واچ کیا اور انہوں نے ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کے ہمیں ڈبویا, کچھ کہتے ہیں کہ جی یہ جب ریسکیو میں کر رہے تھے تو تب ہماری کشتی الٹ گئی. جیسے بھی یہ ہوا بدقسمتی سے, جب وہ کشتی الٹتی ہے تو جو 8 کلومیٹر گہرائی ہوتی ہے سمندر کی, جس میں تمام کے تمام لوگ نیچے چلے جاتے ہیں. صرف وہ لوگ سروائیو کرتے ہیں جو اوپر والے فلور پہ تھے اور جن کو تھوڑا سی سوئمنگ آتی تھی, تیرنا آتا تھا, ان لوگوں نے سروائیو کیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. سو یہ چیزیں جو ہیں وہ انتہائی خوفناک ہیں اور لوگوں کو بھی اب سوچنا چاہیے, جبکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ چیزیں جو ہیں وہ کسی کی نظروں سے بھی اوجھل نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح سے انلیگل جانے کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں, اور اتنا پیسہ برباد کر کے یقینی طور پر ہر انسان جو ہے جو اس طریقے سے جاتا ہے وہ اپنے ڈیتھ وارنٹ پر خود ہی سائن کر کے جاتا ہے. سو حکومت کو چاہیے کہ وہ بھی ٹھوس اقدامات کرے اور اس قسم کی چیزوں کی روک تھام کے لیے, سد باب کے لیے کچھ نہ کچھ کرے, اور لوگوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. بٹ تھینک یو سو مچ علی شیر فار جوائننگ اس ان گڈ مارننگ لاہور. ویوز اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز 28 نومبر 2023 کو نستر پاک ویلوڈروم لاہور میں 68th نیشنل ٹریک سائیکلنگ کا انعقاد کیا گیا, جس میں علی الیاس نے سائیکلنگ چیمپئن شپ میں پہلی پوزیشن حاصل کی, ساتھ ہی ساتھ 4 گولڈ میڈل اپنے نام کیے. ماسٹرز کیٹیگری میں ایشین سلور میڈلسٹ بھی ہیں, اور علی الیاس اس سے پہلے 3 دفعہ نیشنل چیمپئن بھی رہ چکے ہیں. رائٹ ناؤ وی آر ہیونگ ان آور شو علی الیاس جاوید. علی, تھینک یو سو مچ اینڈ کانگریچولیشنس, آپ نے 4 گولڈ میڈل حاصل کیے اس چیمپئن شپ میں. سب سے پہلے تو کتنا ٹف یہ کمپٹیشن تھا, کتنے لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, یہ سب بتائیے گا, پھر آپ کے جذبات کیسے تھے اس طرف بھی آئیں گے. جی بہت شکریہ فار ہیونگ می ان دا شو. یہ تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ سائیکلنگ میں 2 میجر ڈسپلنس ہیں, ایک روڈ سائیکلنگ جو کہ روڈ پہ کی جاتی ہے, اور ایک ویلوڈروم جو کہ ٹریک ہوتا ہے سیمنٹڈ. پاکستان میں صرف ایک ہی ٹریک ہے, وہ لاہور میں ہے. اس میں سائیکلز بھی مختلف ہوتی ہیں. جو ویلوڈروم ہوتا ہے اس پہ جو سائیکل ہوتی ہے اس میں بریکس نہیں ہوتی اور نہ گیئر ہوتے ہیں, اور وہ ایک 333 میٹر کا گول چکر ہوتا ہے, اس کے آپ ویریس راؤنڈز کرتے ہیں. اور اس میں جو ہے وہ آپ کو بے حد اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے. ریسز کا ڈسٹنس شارٹ ہوتا ہے اور اسٹرینتھ کے بیسس پہ مقابلے ہوتے ہیں, اور بہت ہائی سپیڈز پر یہ سائیکلنگ ہوتی ہے. پاکستان سے ہر صوبے سے جو ٹاپ 6 کھلاڑی مردوں میں اور خواتین میں جو ہوتے ہیں ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. ہر صوبہ اپنے ٹرائلز منعقد کرتا ہے, اور اس دفعہ گلگت بلتستان کی بھی ٹیم جو ہے وہ اس نے حصہ لیا ان مقابلوں میں. اور اس کے علاوہ کلبز, سائیکلنگ کلبز جو کہ رجسٹرڈ ہیں پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کے ساتھ, اور ڈپارٹمنٹس یعنی کہ ایس ایس جی سی اور جو ڈپارٹمنٹس افیلیٹڈ یونٹس ہیں پی سی ایف کے ساتھ, وہ ان میں مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں. اچھا, یہ کتنا ٹف جو تھا یہ سائیکلنگ کمپٹیشن تھا, اور پھر آپ نے کہا اس میں بریکس وغیرہ بھی نہیں ہوتے, تو یہ چیزوں کو مینیج کس طرح سے کیا جاتا ہے, کن ڈسپلنس کے تحت آبویسلی ہر کھلاڑی نے یا ہر پارٹیسپینٹ نے سائیکل چلانی ہوتی ہے؟ جی اس کے جو ایونٹس ہیں اس میں جو ریسز کا ڈسٹنس ہے وہ شارٹ ہوتا ہے کمپیئر ٹو دا روڈ ایونٹس, اور اس میں ٹفنس اس کی تھوڑا سا اس لیے اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ اس میں سائیکل ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے جو کہ نارمل روڈ کی سائیکل سے, بریک نہیں ہوتی, تو آپ کو بہت محتاط ہو کر چلانا پڑتا ہے, اور آپ کو بہت ہائی سپیڈ پہ اپنے آپ کو بیلنس کرنا ہوتا ہے, کیونکہ ویلوڈروم ایک گول دائرے کی طرح سے ہوتا ہے, اور اس میں آپ جو ہے وہ بہت ہائی سپیڈ پہ چکر لگاتے ہیں, اور اس میں سلوپ بھی ہوتی ہے. تو میری رہائش اور میری ٹریننگ اور ہماری ٹیم مینلی کراچی سے ہے,
اور یہ جو ویلوڈروم ہے وہ صرف لاہور میں ہے. تو اس کے لیے پاکستان میں کسی اور شہر میں یہ فیسلٹی موجود نہیں ہے. تو اس کی ٹریننگ کے لیے آپ کو یہاں پر آ کر ہی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. تو نیچرلی کراچی میں رہتے ہوئے جب ہم یہاں آتے ہیں 2 دن پہلے اگر ایونٹ سے آئیں تو کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اپنی ہینڈلنگ کو, اپنی ٹیکنیک کو پرفیکٹ کرنا. تو اس حوالے سے جو ڈیفیکلٹی لیول ہے وہ فار ایتھلیٹس کمنگ فرام ناٹ فرام لاہور بٹ فرام اینی ادر پارٹ آف پاکستان, ان کے لیے تھوڑا سا ذرا سا چیلنجنگ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ سائیکلنگ کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ کو اس کا کب سے شوق ہوا, پھر اس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے, بیکاز آبویسلی اپنے سکلز کو پالش کرنے کے لیے اس کے لیے ایفرٹس بھی درکار ہوتی ہیں, تو اس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے آپ کو کتنی محنت کرنی پڑی؟ ورنہ تو نارملی تو یہی لگتا ہے نا سائیکل چلانا اٹس اے ویری ایزی ٹاسک, کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن ایک کھلاڑی بننے کے لیے, اس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا ایفرٹس جو ہیں وہ کسی بھی پارٹیسپینٹ یا کھلاڑی کی طرف سے درکار ہوتی ہیں؟ سائیکلنگ ایز اے اسپورٹ کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس میں آپ کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ 35 ہو گئے, 37 ہو گئے, آپ کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ آپ کو ریٹائر یور فورس ٹو ریٹائر. یہ ایک انڈیورنس سپورٹ ہے. اس میں آپ کو اپنی ایروبک کیپیسٹی بلڈ کرنے میں وقت لگتا ہے. اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے سائیکلنگ 31 سال کی عمر میں شروع کی, اور میں 2 عرصے کے اندر ہی میں شروع کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے مجھے نیشنل چیمپئن کے ٹائٹل سے نواز دیا 2019 میں. بٹ اس کے لیے بہت وقت چاہیے, بہت ساری ریسورسز چاہیے, اور پروفیشنلی کرنے کے لیے آپ کو بے حد سپورٹ چاہیے. سپورٹ اور ریسورسز کس قسم کے چاہیے؟ سپورٹ تو آبویسلی آپ کی فیملی سپورٹ سب سے پہلے آتی ہے, لیکن وسائل اس میں کس قسم کے درکار ہوتے ہیں پروفیشنلی آگے آنے کے لیے؟ بدقسمتی سے پاکستان میں سائیکل کا کوئی بھی پرزہ اگر آپ لے لیں, چاہے وہ چین ہو, چاہے وہ ٹائرز ہوں, چاہے وہ ویل ہوں, چاہے وہ ہینڈل ہو, چاہے وہ فریم ہو, پاکستان میں بدقسمتی سے سائیکل کا کوئی بھی پرزہ مینوفیکچر نہیں ہوتا. لہٰذا اس کا ہر پارٹ, ہر ایسیسری امپورٹ کی جاتی ہے, اور جب امپورٹ ہوتی ہے تو ڈالر کی بیسس پہ اس کی قیمت طے ہوتی ہے, اور ڈالر کا پچھلے 5 سال کا 6 سال کا چارٹ ہم سب کو معلوم ہے. تو یہ ہر سال مزید مہنگی ہو جاتی ہے. جب آپ کو ٹریننگ کرنے کے لیے اگر آپ نے ایشیا, ساؤتھ ایشیا لیول پہ کمپیٹ کرنا ہے, آپ کو منیمم 100 کلومیٹر ہر روز ٹریننگ کرنی ہے, ہفتے میں 5 دن. پھر آپ کو اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے. 100 کلومیٹر کا مطلب ہے ڈیلی آپ کو 100-150 کلومیٹر ٹریننگ کرنی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ڈائٹ کا کتنا خیال رکھنا پڑتا ہے, اور کس انداز میں کس قسم کی ڈائٹ کا آپ نے استعمال کیا؟ ایک یہ سوال, اور ساتھ ہی ساتھ اب آپ فیوچر, آبویسلی آپ کے فیوچر پلانز بھی ہوں گے, آپ کس لیول تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ کوئکلی اس کا جواب دیجیے گا, پھر میں نے بریک پر جانا ہے. جی, سب سے اس میں جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ 100 کلومیٹر ٹریننگ کرتے ہیں تو آپ 2500 کیلریز 3 گھنٹے میں برن کر دیتے ہیں. ایک نارمل انسان 24 گھنٹے میں 1800 کیلریز برن کرتا ہے, آپ 2500 کیلریز 3 گھنٹے میں برن کر لیتے ہیں. تو آپ کو ایک لائسنس ٹو ایٹ مل جاتا ہے کہ آپ کا جو دل چاہے آپ اس کو مزے سے کھا سکتے ہیں, اور اپنی کیلریز ریپلینشمنٹ کے لیے آپ جا سکتے ہیں. لیکن اس میں ہمیں ہیلدی فوڈز کی طرف رہنا پڑتا ہے, آئلز کو اوائڈ کرنا پڑتا ہے. لیکن کھانا کا آپ کو جو ہے وہ خیال رکھنا پڑتا ہے, آپ کو صحیح والیوم میں کھانا ہوتا ہے. اگر بہت اور لیکن آپ کیونکہ اتنی ایگزاسٹیو اس کی ٹریننگ ہوتی ہے تو کھانا آپ عمومی طور پہ زیادہ کھا سکتے ہیں بغیر اس ڈر کے کہ آپ کا وزن بڑھ جائے گا. آگے کے جو پلانز ہیں جی, پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن جو ہے وہ فروری میں انڈیا میں ایشین چیمپئن شپ منعقد ہو رہی ہے, اور اس میں ٹیم جائے گی, اور مجھے میرے ادارے یعنی سوئی سدرن گیس کی طرف سے پوری سپورٹ ان ٹرمز آف اکوپمنٹ, ان ٹرمز آف کوچنگ, ان ٹرمز آف ریسورسز جو ہیں وہ ملی ہوئی ہیں. اور انشاءاللہ ہم 10 کھلاڑی جو ہیں وہ اس کیمپ کا حصہ بنیں گے جو کہ لاہور میں اناؤنس ہوگا, اور پھر ہماری فروری میں نیو دہلی میں روانگی ہوگی. وہاں پر ہم ایشیائی مقابلوں میں کمپیٹ کریں گے اور اپنے ملک کو ریپرزینٹ کریں گے. اس کے بعد مئی میں جو ہے وہ قزاقستان میں ایشین روڈ چیمپئن شپ ہے جی,
اور اس کی پھر ہم واپس آ کے اس کی تیاری میں لگ جائیں گے اور پھر آپ نے اس اس پہ دفعہ بھی انشاءاللہ پارٹیسپیٹ کرنا ہے. تھینک یو سو مچ علی الیاس اینڈ آل دا ویری بیسٹ فار یور فیوچر انڈیورز. اور ویوز اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. ول سی یو آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویوز ابھی شو کے سیگمنٹ میں ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسے ڈالفن اہلکار سے جو کہ پینٹنگ کا شوق رکھتے ہیں, اور اس وقت اسٹوڈیو میں آپ ان کی بنائی گئی بڑی زبردست قسم کی پینٹنگز بھی دیکھ سکتے ہیں. آج شو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید زین, جو کہ ڈالفن اہلکار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک آرٹسٹ بھی ہیں اور بڑی زبردست قسم کی پینٹنگز لے کر آج ہمارے اسٹوڈیو میں حاضر ہوئے ہیں. سو تھینک یو سو مچ سید زین فار جوائننگ اس ان آور شو اینڈ ویلکم ٹو آور اسٹوڈیو. سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک طرف تو ہیں آپ ڈالفن اہلکار اور دوسری طرف ہیں آپ پینٹر. سو پینٹنگ کا شوق آپ کو کب سے ہوا, اور جو جاب ابھی آپ کر رہے ہیں یہ کب سے آپ نے اس کو سٹارٹ کیا؟ دیکھیں میم, یہ جو پینٹنگ کا شوق جہاں تک یہ بات ہے, یہ مجھے بائی برتھ اللہ پاک نے صلاحیت مجھ میں رکھی تھی. مجھے پتہ تب چلا جب میں دوسری ایکٹیویٹیز بھی کرتا تھا, آرٹ کرتا تھا, تو میں دیکھتا تھا کہ میں اس میں بور نہیں ہو رہا, مجھے ایک اچھی وائبس آ رہی ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر مطلب جو میں ایکٹیویٹیز کرتا تھا, تو اس میں مطلب تھوڑی تھکاوٹ ہوتی تھی اور اچھا فیل نہیں ہوتا تھا. تو مجھے پتہ لگا کہ یار یہ کام میرے لیے اور میں اس کے لیے پیدا ہوں, یہ میرے لیے بنا ہے. اور جہاں تک بات رہی میری یہ جاب کی, والد صاحب تھے, ان کو شوق تھا یونیفارم فورس سے تھوڑی سی ان کا اٹیچمنٹ تھی, دلی لگاؤ تھا, اب ہوتا تھوڑے سے پرانے خیالات, تو ان کی وش کو لے کے میں اس میں آ گیا. اب یہ کہہ لیں کہ یہ میرا پروفیشن ہے اور جو میری پینٹنگ ہے میرا پیشن ہے. تو الحمدللہ میں دونوں چیزوں کو بڑی آپ کب سے یہ نوکری کر رہے ہیں بطور ڈالفن اہلکار؟ آپ نے مطلب اس فورس کو بیسیکلی کب جوائن کیا, اور پینٹنگ آپ کب سے کریں؟ پینٹنگ تو میرے خیال میں آپ بچپن سے ہی کریں, رائٹ؟ بالکل بالکل, آپ نے بالکل صحیح فرمایا. جو یہ ڈالفن فورس کا جہاں تک بات ہے جوائننگ کا, یہ بھی الحمدللہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ جو فرسٹ بیچ تھا ڈالفن کا 2016 میں جو اپنا لانچ کیا گیا تھا, میں اس کا ممبر ہوں. یعنی آپ کے پہلے بیچ میں آپ کی شمولیت؟ ہاں جی الحمدللہ, یہ بھی اعزاز میرے پاس حاصل ہے. تو بڑا اچھا لگتا ہے الحمدللہ, دونوں چیزیں ساتھ لے کے چاروں افسلان کی طرف سے کافی مجھے سپورٹ کیا جاتا ہے, تو بہت اچھا فیل ہوتا ہے. اچھا, یہ جو پینٹنگ آپ نے اسٹارٹ میں آپ کیا کرتے تھے؟ یعنی کہ جب آپ بچپن میں کوئی ڈرائنگز وغیرہ کرتے تھے, پھر اس کے بعد آپ کو لگا کہ نہیں میرے میں یہ سکلز ہیں, سو پھر مجھے پینٹنگ کی طرف آپ آئے. اس کے لیے کہیں سے آپ نے فارمل کوئی سرٹیفکیشن بھی حاصل کی, کوئی ٹریننگ بھی حاصل کی, کوئی اس طرح سے چیزیں جو تھیں آپ نے اس پیشن کو اپنے فالو کرنے کے لیے کیا کیا؟ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اسکول لیول پہ جو مطلب چھوٹا تھا تو میں ڈرا کرتا تھا, اسکیچز, کارٹون کی, اینیملز کی پینٹنگز بناتا تھا, ڈرائنگ کرتا تھا. تو میرے جو ساتھ کے کولیگز ہوتے تھے, میرے دوست ہوتے تھے, تو وہ میرے پاس آتے تھے کہ یار زین یہ تھوڑا ڈرا کر دو, تو کہہ لیں کہ ان کی ہیلپ ہو جاتی تھی اور میرا شوق پورا ہوتا تھا. تو میری وہ روح کی غذا تھی اس ٹائم بھی, میں خود کہتا تھا کہ آپ مجھے دو, میں ڈرا کر کے. لیکن یہ ڈرائنگ کا شوق کیسے آیا؟ بچپن میں تو سب سے پہلے پینسل اور اس طرح سے کلرز جو ہیں, پینسل کلرز یا مارکر کلرز, وہ ہمارے پیرنٹس ہی ہمارے ہاتھوں میں دیتے ہیں اور ہم الٹی پلٹی لائنیں ڈالتے ہیں اور اس طرح, تب تو اتنا پتہ بھی نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کو دلچسپی ہوتی ہے. سو سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ آپ کے پیرنٹس نے آپ کو اس طرف لگایا یا کس طرح سے یہ شوق ڈیولپ کیسے ہوا؟ میں آپ کی وہ پہلے ایک جو بات آپ نے کی تھی کہاں سے سیکھا, مطلب کوئی انسٹیٹیوٹ, جو میرے ٹیچر ہیں عارف انجم صاحب, عمیر سلیم صاحب, وہ کہہ لیں کہ ایک خود چلتے پھرتے ایک انسٹیٹیوشن ہے. ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں بہت اچھا ہنر رکھا ہے. والد صاحب میرا جب دیکھا انہوں نے بچپن کے, یار تھوڑا بہت اس بچے کو اس طرف دلی لگاؤ ہے, یہ کر رہا ہے کام, وہ مجھے پھر لے کے گئے میرے جو ٹیچر ہیں ان کے پاس, عارف انجم صاحب. یہ آپ کے کس ایج کی بات کریں, آپ کی عمر؟ یہ میری کوئی 3 یا 4 سٹیپ پہ جو کلاس ہے اس ٹائم کی بات ہے, میں تھوڑا سا میچور ہوا تھا تب کی بات. والد صاحب نے اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے, تو وہ مجھے پھر لے کے گئے میرے جو ٹیچر ہیں ان کے پاس کہ یار یہ میرے بیٹے میں تھوڑی بہت اس طرح کیا, تو آپ کائنڈلی اس کو پالش کریں. انہوں نے پھر مجھے باقاعدہ مجھے ٹائم دیا, مجھے مطلب جو ٹپس ہوتی ہیں, باریکیاں ہوتی ہیں وہ بتائی. وہ کہہ لیں کہ میں نے اس چیز کو اپنا آرٹ کو الف سے پھر یہ تک اب تک میں نے سیکھا ہے. ابھی بھی لرننگ سٹیج میں ہوں, یہ ایک سمندر ہے, آپ اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے, آپ ڈے بائی ڈے. اچھا, یہ جو ابھی آپ نے پینٹنگ بنائی ہے یہ پروفیشنل آپ بناتے ہیں آپ پینٹنگ؟ ہاں جی, ہاں جی. آپ کو آرڈرز وغیرہ آتے ہیں؟ ہاں بالکل, آپ جیسے میڈیا کے لوگ ہو گئے, مطلب دوست احباب مطلب کوئی ریکویسٹ کرے
تو ان کے بہاف پہ میں بنا دیتا ہوں. ادروائز کس قسم کی پینٹنگ آپ زیادہ کرتے ہیں؟ دیکھیں آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا, آرٹسٹ وہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ کر سکتا ہے. اس کو آپ کچھ بھی دیں, اس کو آپ کچھ بتا دیں, وہ آپ کسی بھی انسان کا اسکیچ بھی بنا الحمدللہ میں نے ڈیٹا شیئر بھی کیا ہے آپ کی ٹیم کے ساتھ, وہ انشاءاللہ آن ایئر کریں گے. میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ کر لیتا ہوں. آرٹسٹ میں نے آپ کو بتایا وہی ہوتا ہے جو سب کچھ کر لیتا ہے, لیکن اس کو اپنی پہچان بنانے کے لیے ایک کوئی مخصوص کام انٹروڈیوس کروانا پڑتا ہے. اچھا, وہ آپ نے مخصوص کام, وہ میرا یہ میرا بلیک اینڈ وائٹ ہے جو کہ اولڈ لاہور پہ ہے. یہ میرا اپنا ورک ہے, کسی کی کاپی نہیں ہے. میں نے خود جا کے وہاں پہ پک کیپچر کی ہیں, اپنی کمپوزیشن سیٹ کر کے میں نے وہ ڈرا کیا ہے. بالکل ٹھیک. سو یہ آپ نے اس پینٹنگ کے اندر اولڈ لاہور بیسیکلی والڈ سٹی فوڈ اسٹریٹ والا انوائرمنٹ جو ہے وہ دکھایا ہوا ہے, اور ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو آپ نے بلیک اینڈ وائٹ پینٹنگ کی بات کریں بیسیکلی یہ آپ نے پوائنٹر سے کی ہوئی ہے. یہ پوائنٹر سے ہی کی ہوئی ہے یا مجھے ایسے لگ رہا ہے کریونس کا استعمال کیا؟ آپ نے بالکل اچھا جج کیا. اس میں بیسیکلی مکس میڈیم جو ہے وہ یوز کیا گیا. پوائنٹر, بلیک مارکر, پینسل, ایکریلک کلر, آئل کلر کہیں کہیں, ساتھ ساتھ تھوڑا بہت میں نے گولڈ لیف کا بھی استعمال کیا ہے. بیسیکلی یہ جو پینٹنگ ہوتی ہے اس میں کافی میڈیمز اس پہ اپلائی ہوتے ہیں, پھر یہ ایک اچھا سا شاہکار نکلتا ہے. تو بس یہ میں نے اس چیز میں سارے میڈیم اپلائی کر کے یہ بنایا. اولڈ لاہور کی ایک میں نے جو بلڈنگ ہے وہ میں نے شو کروائی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, کتنا ٹائم لگا آپ کو یہ پینٹنگ کمپلیٹ کرنے میں؟ اچھا میم, ایسے ہے کہ میں آپ کو پتا ہے جاب ہولڈر ہوں, میں نے ڈیوٹی بھی کرنی ہوتی ہے, ایسا ہوتا ہے تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. بالکل بالکل بالکل. یہ دونوں کام ہیں جو میں بہت اپنا دل جوئی سے میں کرتا ہوں. اگر ڈے میری ڈیوٹی ہو تو میں رات کو اپنے آرٹ کو ٹائم دیتا ہوں, اگر نائٹ ڈیوٹی ہو تو میں ڈے کو دیتا ہوں. اب اس جو سائز کی پینٹنگ ہے اس کو آلموسٹ 3 to 4 days لگ جاتے ہیں اگر میں ڈیوٹی بھی ساتھ لے کے چلوں اور آرٹ بھی لے کے. اچھا, 3 سے 4 دن بس اتنا ٹائم. پھر اس طرح کی پینٹنگز کی قیمت آپ کتنی رکھتے ہیں, کتنے پیسوں میں آپ اس کو بیچتے ہیں؟ ایسے ابھی تو میرا پرپز بیچنے کا نہیں ہے, کیونکہ مطلب اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں بارگیننگ کروں اور یہ کروں. شوق کی حد تک میں کر رہا ہوں. اپنے جو آرٹ پیس ہیں وہ کلیکٹ کر رہا ہوں, اس کی میں آگے انشاءاللہ ایک ایگزیبیشن کرواؤں گا. جو ارننگ ہوگی جو ہمارے پولیس شہدا ہیں ان کی میں فیملی پہ اسپینڈ کروں گا اس اپنی پینٹنگز کو سیل کر کے. زبردست. یہ تو آپ بڑا زبردست ایم لے کر, مشن لے کر ساتھ چل رہے ہیں, مشن کے تحت چل رہے ہیں. اچھا, یہ جو آپ کی جاب ڈیوٹی ہے بیسیکلی یہ کتنی چیلنجنگ جاب ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کتنا وقت جو ہے آپ کو دینا پڑتا ہے؟ آپ کے ڈیوٹی آورز بیسیکلی کتنے ہیں؟ بیسیکلی ہماری جو اسٹینڈرڈ ڈیوٹی ہے وہ ہے 8 hours. ٹھیک ہے. جو ڈولفن پولیس ہے وہ آپ کو پتہ ہے باقی روایتی پولیس سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. یہ ایک پولیس کا چہرہ ہے. ٹھیک ہے. ہم ہیں فرسٹ رسپونڈر. 1-5 کی کال پہ ہم نے جانا ہوتا ہے ودن 4 to 5 minutes. تو مطلب ڈیوٹی ٹف ہے کافی, لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے جو افسران کی ہمیں سپورٹ ہے, ہمیں جو اکوپمنٹس دیے ہوئے ہیں, سہولیات مہیا کی ہوئی ہیں, تو اس سے الحمدللہ ہم بہت اچھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. اچھا, کبھی مطلب میں آپ سے اس حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ کے محکمے کے لوگوں نے آپ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا کہ واہ یہ تم نے کتنا زبردست کام کیا؟ بالکل. جو میرے ایس پی صاحب ہیں, ایس پی زہیب رانجھا صاحب, وہ ماشاءاللہ مجھے کافی سپورٹ کرتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں. خواہش بھی کی کبھی کہ مجھے بھی ایسی پینٹنگ چاہیے؟ ان کی بھی خواہش ہے اور میری بھی خواہش ہے کہ میں اپنے افسران کو پینٹ کروں. میں نے اپنے جو ایس پی صاحب ہیں ان کو بھی میں نے اسکیچ بنا کے ان کا دیا ہے, وہ ماشاءاللہ بہت مجھ سے ہیپی ہوئے. پھر ایون کہ وہ میرے ساتھ آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں کہ یار زین آپ اس چیز کو آگے لے کے چلیں, اس چیز کو پینٹ کریں, آپ ایسے کریں. پھر آ جاتی ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو آئی جی صاحب ہیں ڈاکٹر عثمان انور صاحب, انہوں نے بھی کوئی ریسنٹلی ایک کمپٹیشن کروایا تھا پولیس لائن میں, آرٹ سے ریلیٹڈ ہی. اس میں اللہ پاک نے مجھے نمایاں کارکردگی حاصل کی اس میں نے. تو آئی جی صاحب نے بھی اپنے آفس بلا کے مجھے گلے لگایا اور اپریشیٹ کیا. کہہ لیں کہ وہ جو ٹائم تھا نا وہ میرے لیے باعث فخر کی بات تھی اور وہ بہت اچھا ٹائم تھا میرے لیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس سب کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ کی جاب کا کوئی بڑا دلچسپ قسم کا واقعہ ہوا ہو جو آپ کو لگے کہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا لازمی بنتا ہے؟ ایسے ہے کہ میں نے اپنی گیلری میں 1 سے 2 پینٹنگز لگائی ہیں جس میں ایک لیڈی تھیں, وہ تھوڑا سا وہ کہہ لیں کہ غلط بیانی کاری تھیں. تو میں نے ان کی ہی چیز کو لے کے ایک پینٹنگ میں نے پینٹ کی جس میں عورت کا ایک مائنڈ دکھایا. انہیں مطلب مخصوص ایک وہ اس لیڈی کو لے کے, ویسے ساری عورتوں کا دماغ نہیں ہے, صرف ان کا جنہوں نے آپ کے ساتھ تھوڑی بحث مباحثہ کیا. مطلب وہ ڈیلنگ غلط کاری تھی. تو میں نے اس چیز کو پینٹ کیا کہ ایک مائنڈ بنا ہوا ہے, نیچے لیڈی کا فیس ہے, ہاف مطلب فیس ہے, اس کے اوپر شطرنج میں نے پینٹ کی ہے, اس کے اوپر وہ اپنا رکھی ہوئی ہیں. اور مطلب وہ چیز میں نے دکھائی ہے کہ فیس پہ نیچے کچھ ہے اور مائنڈ میں کچھ اور چل رہا ہے.
उस चीज़ को मैंने पेंट किया, तो वो भी मेरे लिए बड़ा, ये तो बड़ी ज़बरदस्त क्रिएटिविटी है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक आर्टिस्ट का क्रिएटिव होना, खुद से आइडियाज़ उसको आना, ये कितना ज़रूरी होता ये है? देखें, शायर हो गया, राइटर हो गया, इनको ना आमद होती है, इल्हाम होता है। अच्छा, ये बात हकीकत पर हाँ मबनी है कि आमद बिल्कुल हो रही बिल्कुल होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कह रही हैं। जब आपको अंदर से अच्छी वाइब्स आ रही हों तो फिर आपको ना आमद होती है, आपका फिर दिल करता है यार अब मैं स्ट्रोक्स लगाऊं कैनवस पे, और वो जो स्ट्रोक लगेगा वो कह लें कि एंड होगा, वो मास्टरपीस ही बनेगा। बिल्कुल ठीक हो तो गया। इसमें ये चीज़ होती है। अच्छा, कोई पैगाम आप ऐसे लोगों को देना चाहें जो एक वक्त में 2 काम करने से डर रहे होते हैं कि पता नहीं हम कैसे करेंगे, हमारी इतनी मुश्किल ड्यूटी है, उसके साथ साथ हम अपना शौक इसको भी पूरा करें, मुश्किल हो जाएगा, तो कोई एक पैगाम ऐसे लोगों को कि सब कुछ किया जा सकता है अगर आपका जज्बा जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है, मजबूत है? देखिए, वो आपने मिसाल सुनी कि शौक का कोई मोल नहीं, तो जब आपको किसी चीज़ का शौक है, और मैं नहीं समझता कि हमसे ज़्यादा टफ ड्यूटी किसी की होगी। अच्छा, आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह हम एक सर्व कर रहे हैं पूरी कंट्री में, एक सिटी में जो लाहौर एक मेन हब है, हम सर्व कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर मैं कर सकता हूँ तो मेरे अलावा कोई और भी ड्यूटी होल्डर ये कर सकता है। अगर आप शुरू में डिफ़िकल्टीज होती हैं, थोड़ी थोड़ी आपको, आप थक जाते हैं, आपको हार्डनेस होती है वहाँ पे, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा अपने जो शौक है, शौक जायज़ हो, अच्छा हो, जो कि आपकी सोसाइटी में अच्छा मैसेज पास करे, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहें, तो थोड़े थोड़े से और सब कुछ फिर आसान हो जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में जब इंसान ऐसा काम कर रहा हो जिसमें वो शौक रखता है, उससे प्यार करता है उस काम से, और पैशन रखता है ऐसे काम का, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी आसान लगती हो हैं। जाती बिल्कुल। हैं। उसके साथ फिर ये होता है कि आप ये काम करते हैं तो इसके साथ जो दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपको अच्छी लगने लग जाती हैं। उधर की जो डिप्रेशन होती है वो आप यहाँ से लेके ना ख़त्म कर सकते हैं, वहाँ की वाइब्स यहाँ पे, यहाँ की वाइब, मतलब इस तरह करके आप मिक्सअप चीज़ें जो करके हैं वो स्मूथ हो जाती स्मूथ हैं। कर सकते थैंक हैं यू आप। सो मच ज़ैन फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। व्यूज़, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे कल अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।